उस लड़की के चेहरे के ऊपर काले काले धब्बे पड़े हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे दम करवाओ, इसके ऊपर जादू हुआ है। आप अपने बच्चों के साथ किसी शादी में जाते हैं या किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, वापस आते हैं तो आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं या आप खुद बीमार हो जाते हैं, और सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि आप डॉक्टर्स के पीछे भागते हैं। एक डॉक्टर को चेक करवाया, दूसरे को चेक करवाया, कहीं से भी आराम नहीं आया तो फिर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं। जो बीमारी का मर्ज है असल, वो आपको पता नहीं लगता कि वो है क्या। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा जादू, नज़र या बीमारी या कोई मूजी जानवर अगर किसी को काट जाए, इसके मुतालिक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें सिखाया है और कौन सी दुआएं सिखाई हैं, इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो जो है वो मैंने बनाई है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये आज जो वीडियो है ये कंप्लीट देखें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बुज़ुर्ग के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जब आपके ऊपर अल्लाह ताला ने एक मसला भेजा है तो उस मसले का हल भी अल्लाह ताला ने बताया है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिज़िकल बीमारियां होती हैं, उनके लिए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन जो रूहानी बीमारी होती है उसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता। उसका इलाज जो है वो चूँकि रूह अल्लाह की तरफ से आई है तो उसका रूहानी इलाज भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बताएंगे हमें। तो जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताई हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना है ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। तो ये वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है, और अगर अब तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोस और जामे वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नज़र और जादू ये बरहक है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, वो क्विकली मैं आपको 2 या 3 अहादीस बता देता हूँ जो इस बात का सबूत है कि नज़र और जादू बरहक है। सबसे पहले जो हदीस है वो नज़र के बारे में है। सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बरहक है, नज़र का लग जाना बरहक है। इसी तरह एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर में देखा कि एक लड़की को चेहरे के ऊपर काले धब्बे पड़ गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लड़की को नज़र लगी है, इसके ऊपर दम करवाओ। तो ये दोनों हदीस बताती हैं कि नज़र का लग जाना बरहक है। ठीक है। इसके बाद जादू के ऊपर आते हैं। तो जादू भी बरहक है। उसकी जो दलील है वो बुखारी के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था, और उस जादू का असर ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे कि मैंने फ़लाँ काम कर दिया है, हालांकि वो काम उन्होंने नहीं किया होता था। वो जादू के असर की वजह से ऐसा होता था। एक और जो है वो रिवायत मौजूद है सुनन नसाई के अंदर मौजूद है कि एक यहूदी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू कर दिया था, और उसने क्या किया, कुछ गिरें लगाकर एक कुएं में रखती थी, और उस जादू की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए थे। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जाओ उस कुएं से वो गिरें निकाल कर लाओ। तो जब सहाबा कराम वो गिरें निकाल कर लाए तो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गए। उनको उस बीमारी से शिफा मिल गई। उस जादू की वजह से जो बीमारी हुई थी उससे उनको शिफा मिल गई। तो इससे भी ये पता चलता है कि जादू की हकीकत मौजूद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, जो कि एक अजीम हस्ती है इस कुराए अर्ज़ के ऊपर, उनसे अजीम हस्ती कोई नहीं, जब उनके ऊपर जादू हो सकता है तो हमारे ऊपर जादू होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बरहक हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। नज़र का जो सबसे पहले मैं दम के ऊपर ये बता दूं, जो नज़र का दम किया जाता है, दम के हवाले से ये याद रखिए कि दम आप किसी और से भी करवा सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और से दम करवाने का एक नुकसान है। वो ये है, हालांकि इसकी इजाज़त मौजूद है, लेकिन नुकसान ये है कि एक हदीस मौजूद है, तो उसमें आता है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जमात दिखाई, बहुत बड़ी जमात थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जमात किसकी है, क्या ये मेरी उम्मत है? तो इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ये आपकी उम्मत है, और ये जो आगे 70,000 लोग हैं
یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ ہی دم کرتے ہیں اور نہ ہی شگون لیتے ہیں، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو دم کروانا تو جائز ہے، لیکن دم کروانے کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ اس لسٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے دم خود کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک دعا جو ہے وہ سکھائی ہے، قرآن و سنت کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں۔ ایک ذخیرہ حدیث جو ہمیں انہوں نے دیا اس کے اندر یہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر کبھی ایک کے پیچھے، کبھی ایک عامل کے پیچھے، کبھی کوئی ٹوٹکے کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی کسی توے کے اوپر مرچیں جلائیں، کبھی کیا فضولیات قسم کی ہم حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ اتھینٹک سورس آف انفارمیشن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں بتا دیتا ہوں نظر کے حوالے سے۔ نظر جب لگ جاتی ہے، کسی کو بھی اگر نظر لگ جائے تو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نظر کا دم جو ہے وہ معوذتین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین سے دم کیا کرو۔ معوذتین کیا ہوتے ہیں؟ جو آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ معوذتین ہیں، ان سے دم کرنا چاہیے جس کسی کو بھی نظر لگ جائے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر لگ جائے تو وہ بہت پاورفل دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اگر اسپیشلی آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے تو یہ دعا ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعا موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں اللہ کی کامل پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان اور ہر کیڑے مکوڑے سے اور ہر دیوانہ کرنے والی آنکھ سے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعائیں دیکھیں کتنی قدیم ہے، چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کے اوپر یہ دعا پڑھتے؟ بہت ہی خوبصورت اور پاورفل دعا ہے، یہ اپنے بچوں کے اوپر پڑھا کریں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور دعا، بہت ہی پیاری اور بہت خوبصورت دعا، نظر اور بیماری دونوں میں یہ دونوں سے شفا دیتی ہے، اور یہ دعا اتنی پاورفل ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو مسند احمد کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دعا پڑھ کے دم کیا۔ وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ رقیق من کل شیء ذیق من کل شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیق، یعنی میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور ہر نفس اور نظر کے شر سے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر پڑھا کریں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اب یہ تو نظر کی دعائیں ہوگی، اب جادو کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جادو کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ جو ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے باعث برکت ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ یہ جادوگر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا، تو جادو کا کوئی اثر آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر نہیں ہوگا اگر آپ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس جو معوذتین ہے وہ بھی پڑھا کریں، تو انشاءاللہ کوئی کسی قسم کا کوئی جادو آپ کے گھر کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے انسان کے
جو ہے جسم میں درد ہو جاتا ہے، تو جسم میں درد کے لیے جو ہے وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عثمان بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اتنا شدید درد تھا کہ قریب تھا کہ وہ یہ درد مجھے ہلاک کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے درد والی جگہ کے اوپر ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ 7 دفعہ پھیرو اور یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرت من شر ما اجد، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھیں۔ میں ان ساری دعاؤں کے ریفرنسز آپ کے اسکرین کے اوپر ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ریفرنسز مل جائیں، آپ کو ڈھونڈنے نہ پڑیں۔ اگر آپ یہ دعائیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں آسانی سے تو اسلام 360 ایپ بہت زبردست ایپ ہے، اس کے اندر حدیث نمبر لکھیں، بک کا وہ ریفرنس دیں اور وہ آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی ساری حدیث کی۔ اچھا، یہ بات ہو گئی جسم میں درد کی۔ اب جو ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی موذی جانور کاٹ جاتا ہے یا کاٹنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں جو ہے ایک حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آج رات بچھو نے کاٹ لیا ہے اور بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے تو تم اس سے محفوظ رہ جاتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ تو یہ دعا اگر آپ پڑھیں تو آپ جو موذی جانور ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ شام کے وقت چونکہ وہ نکل آتے ہیں تو یہ دعا شام کے وقت پڑھ لینی چاہیے۔ اب اگر کوئی کسی کو جانور کاٹ جاتا ہے کوئی ایسا، تو وہ اس صورت میں کیا کرے؟ ایک اور جو دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کسی سفر میں موجود تھے، تو سفر میں ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو قبیلے کا سردار جو تھا وہ بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ ان قبیلے والوں نے صحابہ کرام کی کوئی زیادہ مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو جب قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے سردار کے اوپر کوئی دم کر دیں، تو انہوں نے کہا آپ نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم آپ سے اس چیز کو اجرت لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بکریاں اجرت میں دیں گے، آپ دم کر دیں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا اس سردار کے اوپر، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ سے اگر آپ دم کریں تو وہ بھی کارآمد ہے، وہ جو ہے وہ ایک اتھینٹک جو ہے وہ دم ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے دم کر سکتے ہیں آپ، اور یہ جو دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے وہ اس سے دم کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو کوئی ایسا جانور کاٹ جاتا ہے یا کسی جانور کے کاٹنے کا خدشہ ہوتا ہے تو یہ ان دعاؤں سے آپ دم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ معوذتین پڑھیں، اور جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری اپنی لائف میں اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ کسی قسم کا جادو، کسی قسم کی نظر آپ کے گھر کے اوپر اثر نہیں کرے گی، بجائے اس کے کہ آپ فضول چیزوں میں پڑھیں، کبھی کسی کے عامل کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کوئی تعویذ لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تعویذ لٹکانا بھی شرک ہے۔ اگر کوئی تعویذ ایسا ہے جس میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ شرک ہے، کلیئر حدیث میں موجود ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی بھی کوئی آیات لکھی ہیں تو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے شفا ہوگی، دعائیں پڑھنے سے شفا ہوگی۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ رکھیں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔